बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा प्रोग्राम शरई मसाइल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि वक्फ़े से पहले कॉल आई थी अली भाई की न्यूयॉर्क से, तो उन्होंने पूछा था कि मसे मैयत के बाद क्या कपड़े बदलना भी ज़रूरी है कि नहीं। तो किबला साहब ने उसका जवाब दिया था कि अगर कपड़े नजस नहीं हुए तो वही आप पहन सकते हैं गुस्ल करने के बाद। उससे पहले एक और थी, एक मोहतरमा ने पूछा था कि मैयत जब मौजूद हो तो उसके पास हम बैठ के अगर कलामुल्लाह पढ़ते हैं या और दुआएं, तो क्या मैयत वो चीज़ें सुनती हैं या नहीं। तो किबला साहब से दरख्वास्त है कि उनके सवाल का जवाब जो है वो दे दीजिए। ये जो रवायात में मिलता है वो ये है कि मैयत जो है वो जब लेके जा रहे होते हैं दफन करने के लिए, तो मैयत जो है वो भी उसकी रूह जो है वो उसको देख रही होती है, बल्कि वो ये भी देख रही होती है कौन कौन इसमें शरीक हैं, और ज़ाहिर है कि उनकी हालतों भी देख रही होती भी क्या कर रहे हैं। तो सूरह यासीन या कुरान मजीद पहले भी जब एहतज़ार की हालत में उसमें पढ़ा जाता है, और जब दुनिया से चला जाए तो फिर भी कहा गया है कि ये जो मसला मैं बयान कर रहा था कि मुस्तहब है कि उसकी आँखें और मुंह बंद किए जाएं, उसके दोनों हाथों को पहलू के साथ दराज किया जाए, उसकी दोनों पिंडलियों को भी दराज किया जाए, उस पर भी कोई कपड़ा बड़ा कपड़ा डाल दिया जाए, और उसके पास कुरान मजीद पढ़ा जाए। जिस घर में वो रहता था उसमें चिराग जलाया जाए, ठीक है नहीं, और मैयत को तन्हा छोड़ना मकरूह है। और मैयत के बदन पर लगी हुई नजासत, खून वगैरह जैसी दूसरी नजासत के दूर करने के बाद उसे 3 गुस्ल दिए जाएं। तो उनका जो जवाब हो गया कि वो सुनता है, और उसकी जो सुन्नत से दलील मिलती है वो ये है कि जब जंग बदर में वो काफिर मारे गए, उनके 70 के करीब मुशरिक जो कुफार मक्का थे, तो उन सब को उनकी लाशों को चाय बदर में डाल दिया गया। तो उस मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं के ऊपर खड़े होके तो कहा, उनको नाम ले लेकर कहा कि क्या जो हमने कहा था वो वादा पूरा हुआ, और क्या तुमने जो किया था तो तुमने भी वो देख ली बात। तो बार इस तरह से बयान फरमा रहे थे। तो उस मौके पर एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो मर चुके हैं, क्या ये बात हमारी सुनते हैं, आप इनसे बातें कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ ये सुनते हैं, या बल्कि ये कहा गया कि तो जिसे बेहतर समझते हैं, कुछ ऐसी बात। यानी उससे ये पता चला कि वो जो मैयत है वो बोलते नहीं हैं, लेकिन यानी वो सुनते हैं। हाँ जी। तो बहरहाल यानी रूह की एक हैसियत है, अगरचे ज़ाहिर जिस्मानी तौर पर तो वो रूह और जिस्म का इन्फिसाल हो गया है, ठीक है, लेकिन रूह जो है उसकी जब तक दफन नहीं होती साथ साथ होती है, तो सुनते हैं उनके लिए। हमारे यहाँ तो ये है ना कि अगर कोई बीमार हो गया है तो अभी ज़िंदा है तो कहते हैं कि सदका खैरात करो, ठीक है। तो जो रवायात में ये मिलता है वो ये भी है कि जब वो मर भी जाए तो फिर भी उसके लिए सदका और खैरात उसके लिए करनी चाहिए। तो जो मरने वाला है उसके लिए अगर कोई कर्ज़ा उसने देना है किसी का तो वो अदा किया जाए, और इसी तरह अगर उसने नमाज़ें नहीं पढ़ी थीं, जितने सालों की रह गई थीं वो पढ़ाई जाएं, और इसी तरह हज उस पर वाजिब था नहीं किया वो करवाया जाए, और इसी तरह रोज़े नहीं रख सका था तो जितने रोज़े क़ज़ा की वो रखाया जाए। तो यहाँ तक आ गया कि भी वरासत को तकसीम बाद में करो, पहले उसका तकरीबन कर्ज़ा ही कह लेना इसको कि उसको अदा किया जाए। तो ये अभी साइंस ने भी साबित किया है कि रूह परवाज़ करने के बाद कुछ घंटों तक जो है आपके जिस्म के आज़ाद जो हैं, हाँ जी, वो ज़िंदा रहते हैं। इसलिए यहाँ पे अभी हमारे एक दोस्त का वो होना था जिगर का ना ट्रांसप्लांट,
تو تازہ ایکسیڈنٹ ہوا، اچھا تو انہوں نے اسی وقت اس کو فون کیا کہ بھی تم ہاسپٹل پہنچو کیونکہ تمہارے میچ کا ایک میت جو ہے ہمارے پاس آئی ہے. تو یہ انہوں نے اب ثابت کیا ہے سائنس نے بھی کہ کچھ گھنٹوں تک جو جسم کے اعضاء ہیں وہ مطلب وہ مثلا جو آنکھوں کا عطیہ کرتے ہیں مثلا 3 گھنٹے میرے خیال ہے اس کے اندر جگر کا گردوں کا اس طرح سب کی ہوتی ہے. تو کہا گیا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کو 3 غسل دینے ہیں. جی. پہلا غسل بیری کے پانی کے ساتھ، اور وہ اس طرح کے تھوڑے سے بیری کے پتے پانی میں ڈال دیے جائیں. جی. دوسرا غسل کافور کے پانی کے ساتھ، جی. اور وہ بھی اسی طرح کے تھوڑا سا کافور پانی میں ملا دیا جائے. تیسرا غسل جو ہے خالص پانی کا ہے. جی. خالص پانی سے غسل دینا. اگر بیری میسر نہ آئے تو احتیاط واجب کے طور پر اس کی جگہ پر خالص پانی سے غسل دیا جائے. اسی طرح اگر کافور نہ مل سکے تو اس کی جگہ پہ خالص پانی کے ساتھ غسل دیا جائے. تو 3 دفعہ دیا جائے گا غسل. صرف یہ کہا جائے گا کہ بھی یہ جو بیری کے پتوں والا دینا تھا غسل، اب وہ پتے ملے نہیں ہیں تو اب اس کے بدلے میں یہ غسل دیا جا رہا ہے. پھر دوسری دفعہ کافور نہیں ملا تو وہ بھی، تو 3 غسل دیے جائیں گے بہرحال. تو قبلہ ان کو شروع کرنے سے پہلے ایک نارمل غسل ہاں جی دے دینا چاہیے. جی بالکل. وہ بھی وہ ابھی جو بات ہوئی ہے نا کہ میت کے بدن پر جو بھی کوئی نجاستیں لگی ہوئی ہیں پہلے اس کو صابن سے اچھی طرح ہاں جی دھو لو، پھر نیت کر کے. تو یعنی یہ جو ہم نے غسل دینے ہیں یہ پہلے باڈی کو صاف کر لو، نجاستیں دور کو، پھر یہ غسلوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے. تو اسی لیے پہلے نجاستیں دور کی جاتی ہیں، اور خصوصاً وہ ظاہر ہے کہ شرمگاہ جو ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ ڈھانپی ہونی چاہیے. اور وہ جو لوگ غسل دے رہے ہوتے ہیں ان کے بھی ہاتھوں پر وہ کپڑا یا وہ چیزیں چڑھائی ہوں، تاکہ زیادہ تر چانس ہوتا ہے یہ کہ میت کو غسل دیتے وقت جو ہے نا لوگ احتیاط نہیں کرتے. تو بہرحال وہ بڑا گناہ ہے کہ اگر میت کو یعنی اس کو ننگا دیکھو تو یہ بڑھانا کیا جائے، اچھی بات نہیں ہے. وہ ایسا نہ ہو کہ جو ثواب غسل دینے کی خاطر غسل کر رہے ہیں تو وہ اس طرح سے ضائع ہو جائے. تو لہٰذا اس کی بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. قبلہ یہ بھی آیا ہے کہ روح پرواز کرنے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ غسل اور کفن اور دفنانے کا جو ہے ہاں جی جلد از جلد کرنا چاہیے. اس میں دیر جو ہے مگر یہ کہ مثلاً اگر کوئی دنیا سے گیا ہے تو اس کا مثلا باپ کہیں دوسرے ملک میں ہے، یا اس کی ماں قریب نہیں ہے، یا بہن یا عزیز قریبی رشتہ دار وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو 1 آدھا دن. لیکن غسل کفن جتنی جلدی ہو سکے جی غسل اور کفن جو ہے. لیکن عموماً وہ پھر سرد خانوں میں پڑے ہوتا ہے نا جی، اسپتالوں میں، تو وہ یا باڈی وصول بھی ہو گئی تو پھر تو بہرحال اس کو دے دینا چاہیے نا غسل. جی ہاں. اور اس میں بھی ترتیب ضروری ہے. غسل میت لازمی طور پر ترتیب ہی ہونا چاہیے. چونکہ ایک تو ہوتا ہے نا وہ جیسے وضو ہم ایک ترتیبی کرتے ہیں، ایک ارتماسی کرتے ہیں. ترتیبی تو ترتیب سے جو آزاد ہونے ہوتے ہیں، اور ارتماسی وہ یہ ہوتا ہے ایک ہی دفعہ پانی میں ڈبکی لگانے کی. تو یہ کہا گیا ہے کہ غسل میت لازمی طور پر ترتیبی ہونا چاہیے. اس معنی کہ پہلے سر اور گردن کو دھویا جائے، پھر دائیں طرف کو دھویا جائے، اور پھر بائیں جانب کو دھویا جائے جیسے ہم غسل کرتے ہیں. میت کو غسل دینے والے کو تذکیر اور تانیث کے لحاظ سے میت کا ہم جنس ہونا چاہیے. یعنی مرد ہے تو مردوں کو غسل دینا چاہیے، عورت ہے تو عورتوں کو غسل دینا چاہیے. مرد مرد کو اور عورت عورت کو غسل دے. البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر جو اپنی بیوی کو غسل دینا چاہے تو اس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ غسل کپڑوں سمیت دیا جائے. یعنی شوہر میاں بیوی بھی دیں گے نا غسل تو کپڑوں سمیت ہی غسل دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور احتیاط واجب کے طور پر ہم جنس موجود نہ ہونے کی صورت میں وہ مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں جن کا نسب دودھ پینے یا رشتے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے نکاح حرام ہو. مثلا کوئی ایسی جگہ کو پھنس گیا ہے مثلا کہ کوئی اور کوئی ہے نہیں،
تو ایسی صورت میں اگر بہن فوت ہو گئی ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے، بہن ہے مثلا، کوئی اور ہے نہیں، تو کیا کرے گی؟ بس وہ بغیر غسل کے نہیں. اس صورت میں کہا گیا جو محرم ہے کہ یعنی جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، جیسے داماد، بہو، یعنی مطلب اور کوئی نہیں ہے تو بہو ہے، تو مثلا سورا جس کو کہتے ہیں وہ، اور اسی طریقے سے داماد ہے. داماد جو ہے اپنی ساس کو غسل دے سکتا اگر کوئی اور عورت کوئی موجود نہیں ہے. اجازت ہو تو کال. جی السلام علیکم. بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی ویکت بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں قبلہ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تقیہ کے بارے میں کچھ تفصیل سے میں بتا دیں مہربانی. کس بارے میں جی؟ سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کہیے گا. تقیہ کے بارے میں جو جان و مال کو نقصان ہو تو وہ ہم تقیہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. بھائی جب پہلے لفظ نہیں ہمیں سمجھ آ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سے آپ پلیز بولیے. وصیت. تقیہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو موضوع کے مطابق تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. جی اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ کون غسل کس کو غسل کون، یعنی مرد مردوں کو غسل دیں گے، اور اسی طرح عورت فوت ہو گئی ہے تو عورتیں غسل دیں گی. لیکن اگر کوئی بھی نہیں مل رہا تو پھر وہ اس کے قریبی عزیز جن سے اس کا نکاح کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. مثلا ساس فوت ہو گئی ہے تو داماد جو ہے وہ غسل دے سکتا ہے، البتہ جب بھی غسل دیں گے کپڑوں سمیت ہی غسل ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا قبلہ اس میں اگر پانی کسی جگہ میسر نہ ہو، جیسے کہ نماز کے لیے ہم تیمم، اس میں بھی کوئی ایسی گنجائش ہے؟ جی اگر غسل نہیں ہے تو اس کو غسل کے بعد تیمم کرایا جائے گا. اچھا اگر پانی میسر نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. وہی تیمم کا طریقہ جو نماز کے لیے ہے. جی تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ خود کرتا تھا، اس میں وہ شخص ہاتھ پکڑ وہ خود نہیں، اس کے ہاتھوں اکڑے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ نہیں ہے، خود اپنا کر کے تو کہ اس کی طرف سے کرنا. اگر ہوا ہاتھ تو بالکل سیدھے ہوئے ہوئے وہ تو مشکل ہی ہے نا جی. اپنے ہاتھ کرے گا تو اس کا غسل کر دے گا. تو احتیاط واجب کے طور پر غسل دینے والے کو مومن ہونا چاہیے، صاحب ایمان آدمی ہونا چاہیے جو غسل دیتا ہے. پس اگر مرنے والے کا ہم جنس اثناء مسلمان موجود نہ ہو اور جن سے مخالف محرم نہ ہو تو غیر اثناء مسلمان غسل دے سکتا ہے. اور اگر غیر اثناء مسلمان نہ ہو تو ہم جنس، یعنی اگر مسلمان کو مسلمان، پہلی ترجیح تو یہی ہے کہ بھی مومن ہونا چاہیے نا جی. پھر نہیں مل رہا تو مسلمان کو غسل دینا چاہیے. اگر مسلمان بھی نہیں مل رہا تو پھر کیا ہے، پھر کہا گیا جو اہل کتاب ہیں وہ بھی غسل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کی اجازت ہو تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میں مسز شبیر بات کر رہی ہوں. جی میڈم کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا 3 غسل جو ہے نا اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ 3 غسل کیوں دیے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، ابھی انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. اللہ جی کیونکہ یہ موضوع کے مطابق ہی ہے. جی کرتے ہیں بات، پہلے اس کو کر لیں کہ اگر وہ مسلمان کوئی نہیں ہے کتاب جو ہے تو پھر اہل کتاب غسل، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے وہ خود غسل کرے گا. جو اہل کتاب غسل دینے والا ہے وہ پہلے خود غسل کرے گا، اس کے بعد مسلمان کی میت کو غسل دے. اور اگر مسلمان کا ہم جنس اہل کتاب ہی موجود نہ ہو تو میت کو پھر بغیر غسل کے دفنا دیا جائے گا جب کوئی ہے ہی نہیں. تو ان کا جو سوال تھا جی یہ 3 غسل وہ ہاں جی وہ کہہ رہی کہ کیوں 3 دیے جاتے ہیں. میں عرض کروں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ فقہی سوال، یہ تقلید اسی لیے ہوتی ہے کہ جو فقہ نے کہا ہوا ہے آپ اس کو تسلیم کریں. قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ہوتی ہے استدلالی فقہ جی کہ جس میں یہ ہے کہ ہر مسئلے بیان کر کے اس کی جو دلیلیں ہیں کہاں کہاں ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. جی تو اس کو کہتے ہیں جی استدلال بھی ساتھ ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ مجتہد جو ہے وہ آپ کو صرف دلیلیں اس کے پاس ہیں قرآن و حدیث سے اور حدیث سے کتابیں وہ ساری اس نے پڑھ کے تو اس نے آپ کو ایک فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے اس پر عمل کر لیں. ابھی چوں چراں کی بات یا کیوں ہے اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں. چونکہ اگر یہ جو شریعت کے احکام ہوتے ہیں نا یہ اس کو کہتے ہیں تعبدی ہے. جو علم احکام
ہے اور ایک ہے علم اصول یا جس کو ہم کہتے ہیں علم کلام، عقائد کی بحث. جی اس میں یہ ہوتا ہے اللہ کو مانے تو کیوں مانے، اس کو ایک مانے تو کیوں مانے، رسول کو کیوں مانے، قیامت کو کیوں مانے، ٹھیک ہے، امامت کیا ہے اور امامت کیوں ہے، اس میں کیوں چرا یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی یہ اس کو کہتے ہیں عقائد کا علم، جی نظریات کا. جی ایک جو ہوتا ہے نا کہ بھئی صبح کی 2 رکعتیں تو آگے والا کہے جی صبح کی 2 کیوں ہیں، ٹائم تو زیادہ ہے صبح زور کی 3 کیوں. اگرچہ ان کا بھی اپنی طور پر فلسفہ احکام بیان ہوا ہوتا ہے، علیحدہ کتابیں ہوتی ہیں، ان میں چیزیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا وہی ہو. کیونکہ جب آپ نے رسول پاک کو ماننا ہے تو اس وقت آپ کے پاس دلیلیں ہونی چاہیے کی سنت پہ کہ بھئی اس کے پاس معجزہ ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ لے کے آیا، تواتر ہے ایک چیز کا کہ بھی رسول پاک تشریف لائے ہیں اور اللہ صلی اللہ نصر ہو رہا ہے. لیکن جو رسول پاک کو جب مان لیا آپ نے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تو اب اللہ کا رسول جب کہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، اب اس سے آپ سوال نہیں کرتے یا رسول اللہ کیوں 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ جو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہے ہیں تو اس کو مان لیں. جب تک نہیں مانا تھا آپ نے تو رسول کی ذات میں اس میں آپ بحث کرتے تھے ہاں رسول بھی ہیں یا نہیں ہیں. جب آپ نے ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو اب اگر وہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم جیسے کہے وہ اس کو تسلیم کریں، ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا جو فقہ کے احکام ہوتے ہیں یہ تعبدی ہوتے ہیں، اس کو ماننا ہوتا ہے کہ بھی مولا نے کہا ہے کہ 2 ہیں صبح کی تو 2 ہے، اور کہا 3 غسل دو تو 3 غسل دو، ٹھیک ہے نا جی. اور ہمارے جو اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نہ بھی مسئلے کا علم ہو کہ 3 کیوں دیے جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے. اگرچہ اس کے فلسفے بیان ہوئے ہیں کہ کیوں وہ بیری کے پانی کو ڈالا جاتا ہے، کافور کو کیوں ڈالا جاتا ہے، یہ تو اس کا بھی اگر مزید، کیونکہ ہم زیادہ تر چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کو مسائل ہیں فوری وہ بتائے جائیں، اور اگر فلسفہ احکام تو اس کے لیے بھی علیحدہ درس پھر ہر چیز کا جو بہرحال روایتوں میں آیا بتایا جا سکتا ہے. اور کیونکہ مراجع کرام بھی جو حکم یا فتویٰ دیتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جی ظاہر ہے کہ یعنی وہ جو اجتہاد کرتے ہیں وہ کوئی حکم نئے نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے لیکن صریح نص نہیں ہے. اگر نص ہو وہ تو ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اجتہاد ہوتا ہی وہی ہے جہاں صریح حکم موجود نہ ہو، یا یہ ہے کہ حکم میں ابہام ہے، ٹھیک ہے، پوری طرح وضاحت نہیں ہے، تو اس کو پھر دوسری جو حدیث اور قرآن کی آیتیں ہیں ان کو، تو چونکہ قرآن ہے اور سنت رسول اور ائمہ کی بھی سنت، قرآن اور سنت اور عقل اور اجماع، یہ 4 چیزیں ہیں جو سورس آف لا یعنی قانون کا جو منبع ہے، یہ 4 چیزیں ہیں. اچھا کیونکہ وہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا سعودی عرب سے تقیہ کے، جی وہ اگرچہ ہم نے پہلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ تقیہ کرنا جو ہے وہ کبھی واجب ہو جاتا ہے اور کبھی تقیہ کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور کبھی اسی طرح جیسے کوئی بھی ایک چیز جو ہوتی ہے وقت کے مطابق جو ہے نا ان احکام میں رہتی ہے. تو اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے یا مال اتنے کا جانے کا خطرہ کہ آپ تحمل نہیں کر سکتے، یا آپ کی ناموس کا خطرہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے اس عمل سے کوئی یعنی اسلام کو کوئی فائدہ ہونے والا بھی نہیں، ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہے کہ وہ شخصیت ایسی ہے، امام ہے یا مجتہد ہے کہ جس کو دنیا فالو کر رہی ہے، اب اس کو جو ہے نا اگر کر لے گا تو وہ دین میں مسئلہ بنے گا. اب خود ائمہ بھی ہمارے جو ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام نے نہیں تقیہ کیا اور انہوں نے ظالموں کے خلاف قیام کیا اور وہ شہید ہو گئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بھئی میرا یہ خون دینا ضروری ہے تاکہ امت جو سوئی ہوئی ہے، یہ رسول پاک کے بعد یہ جو 61 ہجری تک یہ جو آیا ہے دورانیہ، تو اس میں بہت ساری چیزیں
ہو گئی ہیں، جی تحریف ہو گئی ہے، دین کا اصل چہرہ مسخ ہو گیا ہے، سنت مر چکی ہے اور احکامات جو ہیں ان کو غلط ملت کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، اور لوگ ہماری سن نہیں رہے، اس طرح سے تابعداری نہیں کر رہے، اور اسی لیے 72 تو آدمی تھے آپ کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا ایسا کام کر جاؤں تاکہ یہ جو حکمرانوں کا جو کردار ہے وہی اسلام بنتا جا رہا ہے، جو وہ کہتے ہیں اسی کو وہ خلیفۃ المسلمین سمجھ کے تو وہ اسلام کے کھاتے میں ڈالے جا رہا ہے، ایسا کام کریں تاکہ یہ خلیفوں کا کردار علیحدہ ہو جائے، اسلام علیحدہ ہو جائے، کہ بھی اسلام وہ ہے جو قرآن و سنت کہہ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو حکمران کہہ رہے، تو اس لیے آپ نے شہادت دی اور اتنی بڑی قربانی دی، تو تقیہ اس کسی وقت واجب ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب آپ پر یعنی ایسی علاقے میں ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جان کا خطرہ، تو آپ کو پتہ ہے جان مال یا ناموس کا خطرہ ہے، اور آپ کے مثلا یہ کیا کہتے ہیں بھئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے کوئی اسلام کو خطرہ تو نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے نہیں، تو اس وقت کہا گیا ہے کہ بچا لو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نہیں، اس کو حکمت عملی ہے، یہ اسلام کی ایک حکمت عملی ہے، اگر یہ حکمت عملی نہ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتائی ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر تو شیعہ مسلمان جو ہیں وہ تو شروع میں ہی سارے ختم کر دیے جاتے، تو اس لیے ائمہ نے فرمایا ہے کہ حکمت عملی اختیار کرو، اور اب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی پوری امت مسلمان بعض جگہ پہ حکمت عملی نہیں اختیار کرتی، بولتے نہیں اس وقت جب ان کو پتہ ہے کہ بھی ابھی ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر کہیں بات کریں یا اعتراض کریں تو ہمیں بھی انہی کے ساتھ گھسیٹ لیا جائے گا، تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں، یہی تقیہ ہے، تو لہٰذا وہ بھائی جو ہیں سعودی عرب میں، وہ ان سے کہا تھا میں نے کہ دیکھیں اگر تو ایسی واقع، اور وہ پوزیشن انسان خود ہی سمجھتا ہے نا کہ وہاں ایک دفعہ بعض دفعہ ایسے ہی ڈرتا رہتا ہے، مطلب ہے کہ ایسی مطلب کوئی نہیں ہے کہ لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ میں نماز شیعہ پڑھتے نہیں ہیں، مطلب روزہ رسول پہ نہیں جاتے، جہاں زیارتیں کرتے ہیں جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، تو اگر کوئی کسی کا البتہ کفیل ہے وہ کسی میں، تو وہ اس کو اگر ڈر ہو کہ میں اگر اپنا مذہب ظاہر کروں گا مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا یا مجھے نقصان ہو جائے گا، تو اس صورت میں کیونکہ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جان بچانے کے لیے آپ حرام چیز بھی تھوڑی سی کھا سکتے ہیں، اگر سب یہ دیکھیں نا ابھی جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی مومن کی جان جا رہی ہے تو آپ پر سچ بولنا حرام ہو جائے گا اس وقت، اس لیے کہ بھئی آپ کے ایک جھوٹ سچ سے اگلے آدمی کی جان چلی جائے گی، تو لہٰذا اس وقت جو ہے واجب ہے، اسی کو تقیہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ چھپا جاؤ بات کو کہ تاکہ جان کا نقصان نہ ہو یا اتنا کوئی عام، تو اس کو حکمت عملی کہتے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ خاص موقعوں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہاں جی ہر موقع پہ، ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسے چھوٹی چھوٹی بات پر، اس کا مطلب ہے آپ بالکل ہی کمزور ہیں ایمان کے، بھی ابھی ذرا سے ذرا کا ہوا چلی تو سارے پھر جائیں، تو یہ تو نہیں ہے نا، بالکل ہاں جی، تو قبلہ جیسے کہ ہمارا جو ٹائم ہے جی وہ اپنے آخری مراحل میں داخل جی، ایک مسئلہ ہے جلدی پڑھ دوں، غسل کے بعد میت کو حنوط کرنا واجب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سجدے کے ساتھ اعضاء، پیشانی، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں اور پاؤں کے دونوں انگوٹھوں پر ایسا پسا ہوا کافور مل دیا جائے جس کی یعنی خوشبو موجود ہو، بہتر ہے کہ میت کی پیشانی سے حنوط کا آغاز کیا جائے اور دونوں ہتھیلیوں پر اس کا اختتام ہوا، بہت سارے مسائل اور بھی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے جو ہے نا اگلے پروگرام اسی کو کنٹینیو کریں، جی، تو ہم دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك اليسر
بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت استغفرک و اتوب الیک۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین مومنات جس دنیا سے جا چکے ہیں، اور خصوصاً جو راولپنڈی کے شہداء ہیں اور آج کراچی میں جن کو قتل کر دیا گیا ڈاکٹروں کو بے گناہ، ان سب کو پروردگار جوار رحمت میں جگہ دے، ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، اور پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قیامت کے دن رسول کریم اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، اگلے ہفتے تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔